अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और आज भी होम्योपैथिक में बाख रेमेडीज़ के बारे में जो सिलसिला शुरू किया हुआ है उससे मुतल्लिक ही मैं कुछ ग्रुप्स के बारे में आपको मुतारफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले इस चीज़ का देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर जो है वो कवर होंगी। सबसे पहले है कि हर इंसान का रवैया, उसका बात करने का तरीका, उसका महसूस करने का तरीका तमाम दूसरे इंसानों से अलग होता है। वो किस तरह से चीज़ों को महसूस करता है, किस तरह से एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे उससे किस तरह से बात करें, किस तरह से रिएक्ट करें। तो हर शख्स का, हर इंसान का जो रवैया है, जो बिहेवियर होता है, वो दूसरे इंसान से कदरे मुख्तलिफ होता है। कुछ इंसान जो है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी करते हैं, कुछ हमदर्दी से काम नहीं लेते, कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और कुछ के लिए वो चीज़ें जो हैं वो रोज़ का मामूल होती हैं और उनके बिहेवियर में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई इस तरह का खलल पैदा नहीं होता उन बातों की वजह से, उन ख़यालात की वजह से, उन सोचों की वजह से। और बाकी रेमेडीज़ इन्हीं चीज़ों पर ही असर करती हैं। मिसाल के तौर पे आज का जो टॉपिक है वो ओवर सेंसिटिव या ओवर थिंकिंग कह लें, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा किसी चीज़ का ख्याल करना और ज़्यादा सेंसिटिव यानी कि ज़्यादा हसास होना है। जो भी शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपने हर चीज़ जो है वो मियाना रवि के अंदर अच्छी लगती है। कोई भी शख्स जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जब हसास होगा, ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की केयर करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका माइंड दूसरों के रवैये से, दूसरों की जिस तरह उन चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं उससे थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ होगा। वो चाहेगा कि दूसरे भी उस तरह बिहेव करें, दूसरे भी उसी से जिस तरह वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहा है उसी तरह ही दूसरे पेश आएँ। तो ये तमाम चीज़ें या इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे जाकर उस पेशेंट के लिए तकलीफ़ का सबब बन सकती हैं, दूसरों के लिए तकलीफ़ का सबब बन सकती हैं। तो उनसे हमें कैसे निकलना चाहिए, बाख रेमेडीज़ कैसे उन चीज़ों पर काम करती है कि कोई किसी का हद से ज़्यादा सेंसिटिव है, हद से ज़्यादा जो है वो केयरिंग करता है, ख्याल करता है, तो उन चीज़ों से वो कैसे निकलेगा और कैसे उन चीज़ों से दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी हम आसान बना सकते हैं जो हमारे इर्द गिर्द जो है वो रहते हैं। तो आज का जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है ओवर सेंसिटिव, ज़रूरत से ज़्यादा हसास होना। किस चीज़ से इंसान हसास होता है? दूसरे उससे किस तरह से बात कर रहे हैं, वो दूसरों की मदद कर रहा है, दूसरों के बारे में सोच रहा है, किसी भी तरह से दूसरों की मदद कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान जो दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा हसास है और उनसे बात कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में ये चीज़ें आ जाएंगी कि दूसरे भी उसी तरीके से बिहेव करें, उसी तरीके से बात करें, उसी तरीके से उसको, उनका रवैया जो है वो उसी तरीके का हो। और ये आता है ओवर सेंसिटिव ग्रुप के अंदर। बहुत ज़्यादा हमदर्द होगा, बहुत ज़्यादा जज्बाती, दूसरों से हमदर्दी करने वाला और दूसरों की मदद करने के लिए काम करने की उसमें लगन होगी कि वो चाहेगा कि जितना उससे हो सकता है और कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा दूसरे लोगों की जो है वो मदद करता है। इन तमाम चीज़ों का आखिरकार रिज़ल्ट ये निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि वो इंसान जो है वो गिर जाता है। गिरने से मुराद है कि जब उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, उसके ख्यालात के मुताबिक और उसकी जो उसने सोच अपने जहन में बना लिया, दूसरे लोग उस पर पूरा नहीं उतरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो एक वक्त आएगा कि वो अंदर से टूट जाएगा और वो बीमार रहना शुरू हो जाएगा, सोचेगा तो उससे तमाम तकलीफ़ जो है वो उसको शुरू हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो एग्रीमनी आती है, एग्रीमनी बाख रेमेडी है, होली बाख रेमेडी है
اور تیسری جو ہے وہ سینچری بگ ریمیڈی آتی ہے۔ ہم ان تینوں ادویات کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ پڑھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، اور آخر کے اندر یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ دوائیاں استعمال کر کے ایک خاص طرح کے پیشنٹ کے بارے میں ہم جو بتا رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کیئرنگ ہے، دوسرا ان کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی طرح ایکسپیکٹ کرتا ہے، کیسے وہ ان نیگیٹیو تھاٹ سے جو اس کے ذہن کے اندر اس کو پریشان کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ان سے نکل سکے گا۔ سب سے پہلے ہے ایگری منی۔ ایگری منی جو ہے وہ بہت زیادہ خوش مزاج ہے، اپنے چہرے کے اوپر اس نے ایک ماسک، جسے اردو میں مکھوٹا غالباً کہتے ہیں، کہ ایک ایسا اس نے لیئر سی ہے یا ماسک ہے اس کے چہرے پر، جس میں وہ ہر وقت ہنستا مسکراتا رہے گا، دوسروں کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھے گا کہ کوئی بھی لڑائی کی بات ہو تو اس کو نظر انداز کر دے گا، ہر طرح کی بحث و مباحثہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ یا اپنا بیہیویئر یا اپنا کنیکشن جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ مسکراتا رہے گا، اور دوسروں کے بارے میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرے گا دوسروں سے کہ یا ایسا نہیں چاہے گا کہ دوسرے اس کے بارے میں غلط خیال کریں، اس لیے اگر اس کی غلطی بھی ہوگی تو آپ سے معافی مانگ لے گا، کیونکہ وہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پرابلم کو یا مشکل کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتا، یا اس طرح نہیں چاہتا کہ دوسرے اس کو اس وجہ سے جو ہے وہ برا بھلا کہیں۔ یہ تو ہے اس پیشنٹ کی ایگری منی کی وہ سائڈ جو وہ جس طرح سے بیہیو کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کے ذہن پر کچھ جو نقش بیٹھ جاتا ہے چیزوں کا، ان سے وہ خود کس طرح پیشنٹ لڑے گا۔ یا تو اس کو ڈرگس لینے کی عادت ہو جائے گی، یا وہ شراب پینا شروع کر دے گا، کسی بھی قسم کی ڈرگ ہو سکتی ہے، چاہے وہ شراب ہے، شراب کا نشہ ہے، یا کسی ایسی چیز کا نشہ ہے، یا تمباکو کا نشہ ہے، وہ اس لیے استعمال کرتا ہے کیونکہ جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی تکالیف اس نے اپنے ذہن میں جو ہے وہ ایک مجموعہ سا یا ایک اکٹھ اس نے کیا ہوا ہے، اس سے وہ کیسے لڑے گا۔ وہ تمام دوسروں لوگوں سے تو وہ بات کر لے گا کہ بھی ہنستے مسکراتے ہوئے، لیکن وہ جو چیزیں اس کے اندر رہیں گی، اس سے وہ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ان نشے والی چیزوں کا، شراب کا اور ایسی چیزوں کا استعمال کرے گا۔ اس سے بھی وہ بہت زیادہ ابیوزو نہیں ہوگا، بہت زیادہ برا بھلا نہیں کرے گا، لیکن یہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ جی، اسی طرح سے ایک پیشنٹ جو ایگری منی کا تھا، جب اس کو دوائی دی گئی تو ڈاکٹرز نے یہ دیکھا کہ اس نے جو اس کے جو خیالات تھے، جو کہ اس نے اس طرح سے چھپائے ہوئے تھے کہ دوسروں سے ہنس کے بات کرتا تھا، اپنے بارے میں نہیں بتاتا تھا، تو اس نے وہ خیالات جو تھے ان کا وہ پھٹ پڑے، اور اس نے جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں سے بات کرنا، اس طرح سے اپنا بیہیو کیا کہ بڑ کرنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ایک حد سے زیادہ وہ اگریسو نہیں ہوا۔ تو وہ تمام خیالات جو تھے ایگری منی دوائی دینے کے بعد، وہ ایک دفعہ اس کا جو ہے وہ اثر ہوا، ایگریویشن جسے بولتے ہیں انگلش کے اندر، اور وہ تمام خیالات جو تھے وہ ایک دم سے اس کے باہر نکلے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں، جب وہ ڈرنک کریں گے، شراب پئیں گے، تو وہ اندر جتنے بھی ان کے ذہن کے خیالات ہیں جو وہ دوسرے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں اور نہیں کہتے، تو وہ جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی یہ پیشنٹ جب اس کو دوائی دی گئی تو وہ تمام چیزیں، تمام خیالات جو کئی سالوں سے اس کے ذہن میں تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے جو ہے باہر نکلنا شروع ہوئے۔ اس پیشنٹ کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ رسپانسیبل پرسن تھا، اپنی جاب کے ساتھ اپنی سب چیزیں ٹھیک کرتا تھا، بہت زیادہ صاف ستھرا تھا، لیکن اس کا جو چائلڈ ہوڈ تھا وہ اس طرح تھا کہ کسی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکا،
اور اس کے والد صاحب جو تھے وہ اس کو غالباً پڑھا نہیں سکے یا کوئی بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا، اور وہ ساری عمر اس کے ساتھ رہا جب تک اس کو یہ دوائی نہیں دی گئی، تب تک جو تھی وہ چیزیں اس کی ٹھیک ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ کافی ابیوزو سا اس کا تھا، کیونکہ والد اس کا غالباً اس کو چھوٹے ہوتے جو تھا وہ مارا کرتا تھا، کیونکہ وہ دوسروں جیسا شارپ نہیں تھا۔ تمام لوگوں کو جو تمام لوگوں سے مراد ہے کہ اس کے ارد گرد جو تھے بہن بھائی انہوں نے پڑھ لیا، لیکن کیونکہ یہ سب سے بڑا تھا اس کی کندھوں پر ذمہ داری آئی، اور اس نے جو تھا وہ کم عمر میں جو ہے وہ ذمہ داریاں اٹھا لی، تو وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ اس کے مائنڈ کے اندر جو تھا وہ اکٹھا انہوں نے مجموعہ سا جو تھا وہ بنا لیا تھا۔ سب لوگوں کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ اچھا رہتا ہے، اور بہت ہی زیادہ اپنے کام کے ساتھ ڈیووٹیڈ ہے، وقف رہتا ہے اپنے کام کے ساتھ، اس جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا، بہت ہی زیادہ جسے رسپانسیبل بولتے ہیں انگلش کے اندر ہم۔ بالکل ہی ایسا کہ جیسے ایک پریشر کوکر کے اندر ہم کھانے کو بند کر کے کچھ دیر کے لیے اسے گرم کرتے ہیں، اور جب اسے کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے جس طرح بھاپ نکلتی ہے، اور بالکل ہی دماغ کی اس کی ایسی حالت تھی کہ اس نے وہ تمام چیزیں اپنے اندر جو تھیں وہ بند کیے رکھیں، اور جب جو دوائی جو تھی جس نے اس کو ہیٹ کا کام کیا اور وہ تمام چیزیں اس کے اندر سے نکل گئی، بالکل ہی ایسا اس کا جو ہے تھا دماغ تھا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ کس وجہ سے پریشان ہے۔ اگر ہمیں اس کی روٹ جو جڑ جو ہے وہ مل جائے تو ہمیں اس چیز کا آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور اس کی تکلیف میں اور اس کی پریشانی کو کم کرنے میں وہ سب سے اہم رول ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ اس کیس کے اندر یہ دیکھا تھا کہ وہ ابیوسو تھا، اس کا والد اس کو مارتا تھا، بہت چھوٹی عمر میں اس پہ ذمہ داری پڑی، لیکن وہ اپنے کام کے ساتھ کتنا اچھا تھا، کام کے ساتھ اچھا تھا، دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کرتا تھا، لیکن وہ اپنی غم اور پریشانی کو چھپاتا تھا اور کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، اور ہمیشہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اس دوائی کو دوسری دوائیوں سے کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیسے ہم مختلف کیسے ان کو تفریق کر سکتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ وہ شخص پریشان ہے، لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شخص پریشان ہے وہ ہمیشہ ہی ہنستا رہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے کبھی دیکھا ہوگا ایسا اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو، اور جو بظاہر ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، لیکن ہر دفعہ ہر ایک سے خوشی سے بات کرنا، ہنسنا، مسکرانا، لیکن ان کے دل کے اندر کیا ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اسی طرح سے اگر ہمیں وہ چیزیں پتہ چل جائیں تو ہم ان چیزوں میں گہرائی میں جا کر ایک اچھے طریقے سے، ایک احسن طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے کر سکتے ہیں۔ یہ تھی اس دوائی کے بارے میں جو کہ ایگری منی، جو کہ ہماری آتی ہے اوور سینسٹیو کے بارے میں، بہت زیادہ حساس۔ اگلی ویڈیو کے اندر اگلی دوائی کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اور پھر ہم دیکھیں کہ اگلا جو ہے وہ دوائی وہ باک ریمیڈی جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے، کیا چیزیں ہیں اس پیشنٹ کے اندر جو اس کو سینسٹیو بناتی ہیں، اور اس کے استعمال کرنے سے کس طرح جو ہے وہ پیشنٹ کو جو ہے وہ ان کی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں، میں امید کروں گا اور کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اور کوشش بھی کروں گا کہ آپ کی وہ سوال کا جواب دینے کی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔